बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी आज की क्लास में हम चंद मखसूस अल्फाज या कवायद की बात करेंगे ताकि हफ्सन आसिम तरीक़तु शातिबिया के तरीके से अपनी तिलावत करते हुए इनका खास ख्याल रखा जा सके। इनमें से कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं जो हम अपने पिछले लेसन्स में किसी खास कायदे या किसी इस्तिस्ना में डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो किसी भी मौजू में जेर बहस नहीं रहे। तो इस टॉपिक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हम उन अल्फाज का जिक्र करेंगे जो हम अपने पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। वहां उन अल्फाज के नीचे हर स्लाइड में मुतल्लिका मौजू के लिंक्स मौजूद होंगे, जहां आप उस लफ्ज से मुतल्लिक मौजू को तफसील से पढ़ सकते हैं। और दूसरे हिस्से में हम उन अल्फाज को सीखेंगे जो पहले पढ़े हुए किसी कायदे के तहत नहीं आते, ये अपना एक खास तलफ़ुज़ रखते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक के पहले हिस्से का आगाज कुरान मजीद में मौजूद इन तीन अल्फाज से करते हैं जो हफ्सन आसिम तरीक़तु शातिबिया के साथ तिलावत करते हुए दो तरीकों से पढ़े जा सकते हैं। पहला जायज तरीका तस्हील कहलाता है और दूसरा जायज तरीका इबदाल कहलाता है। ये पहला लफ्ज जो सूरतुल अनआम की आया नंबर 143 और 144 में आया है, तस्हील के साथ हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं अज़्ज़करैन, और इबदाल के साथ हम इस लफ्ज की तिलावत इस तरह से करेंगे अज़्ज़करैन। ये दूसरा लफ्ज सूरा यूनुस आया नंबर 59 और सूरा नमल आया नंबर 59 में जाहिर हुआ है, और तस्हील के साथ पढ़ते हुए हम इसकी तिलावत इस तरह से करेंगे अल्लाह, और इबदाल के साथ पढ़ते हुए हम इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे अल्लाह। और ये तीसरा लफ्ज कुरान मजीद में सूरा यूनुस आया नंबर 51 और 91 में जाहिर हुआ है। तस्हील के साथ इस लफ्ज को पढ़ते हुए हम इसकी तिलावत इस तरह से करेंगे अल-आन, और इबदाल के साथ इस लफ्ज की तिलावत इस तरह से की जाएगी अल-आन। और इन लिंक्स में इस मौजू को आप तफसील से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम सूरतुल आराफ आया नंबर 176 और सूरतुल हूद आया नंबर 42 में हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए इदगाम मुतजानिसान के कायदा को अप्लाई करते हैं। अगर हम सूरतुल आराफ के इस मकाम पर इस अलामत जीम पर रुके बगैर एक ही सांस में यलहथ और जालिका को पढ़ते हैं, तो वहां पर हरफ सा को हरफ ज़ाल में इदगाम कामिल के साथ पढ़ा जाता है, और इस इदगाम को कहेंगे इदगाम मुतजानिसान, और इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी यलहज़ालिका। और इसी तरह यहाँ सूरा हूद आया नंबर 42 में इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ते हुए यहाँ पर भी इदगाम कामिल होगा, हरफ बा की आवाज नहीं आएगी, और हम इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करेंगे इरकम माना। और इस मौजू की तफसीलात के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स में इदगाम मुतजानिसान के मौजू को तफसील से पढ़ सकते हैं, और ये लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई स्लाइड्स में मिलेंगे। हफ्सन आसिम तरीक़त शातिबिया के तरीके से तिलावत करते हुए जब हम सूरह यासीन की आया नंबर 1 से आया नंबर 2 तक अपनी तिलावत को जारी रखते हैं, या सूरह कलम आया नंबर 1 में तिलावत कर रहे होते हैं, तो हुरूफुल मुक़त्ताआत में आने वाले हरफ नून की अदायगी इज़हार के तरीके से की जाती है। हालांकि हमें यहाँ पर इदगाम की सूरत नजर आ रही होती है, लेकिन हफ्स के तरीके से तिलावत करते हुए हुरूफुल मुक़त्ताआत में मौजूद हरफ नून को इज़हार के तरीके के साथ ही पढ़ा जाता है।
یہاں پر ہم اس کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اور سورہ قلم میں اس آیا کی تلاوت اس طرح سے ہوگی، نون والقلم وما یسطرون۔ اور مزید تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں موجود سلائیڈز میں لنکس میں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ اگلا لفظ سورہ یوسف آیا نمبر 11 میں آتا ہے، اور حفظ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کو پڑھنے کے دو جائز طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے اشمام، جہاں پر پہلے والے نون کا دوسرے والے نون کے ساتھ اشمام کرتے ہوئے ادغام کیا جاتا ہے، کچھ اس طرح سے کہ ضمہ کی آواز کے بغیر اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اس طرح سے تأمنا۔ اور دوسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے نون کے ضمہ کو 2/3 حرکت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، کچھ اس طرح سے تأمننا۔ اور اس لفظ سے متعلق مزید تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں موجود سلائیڈز میں ان لنکس پہ مل سکتی ہیں۔ یہ اگلا لفظ سورۃ الانسان آیا نمبر 4 میں آتا ہے، اور حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ پر رکنے کے 2 ممکنہ طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ رکتے ہوئے حرف الف کو پڑھا جائے، کچھ اس طرح سے سلاسلا۔ اور دوسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم حرف الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ حرف لام پر سکون یا جزم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اس طرح سے سلاسل۔ البتہ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے اس الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس لفظ سے متعلق تفصیلات آپ کو الفات السبعہ کے ٹاپک میں مل سکتی ہیں۔ یہ قاعدہ بھی الفات السبعہ کے موضوع سے متعلق ہے، جہاں پر یہ لفظ قواریر سورۃ الانسان آیا نمبر 15 اور 16 میں آیا ہے۔ جب ہم آیا نمبر 15 میں اس لفظ قواریر پر رکتے ہیں تو ہم الف مد کے ساتھ اس طرح سے رکیں گے، قواریر۔ لیکن اگر ہم اپنی تلاوت کو آیا نمبر 15 کے بعد جاری رکھ رہے ہیں اور آیا نمبر 15 اور 16 کو ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم آیا نمبر 15 میں موجود اس لفظ میں الف مد کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کی تلاوت کچھ اس طرح سے کریں گے، کانت قواریر قواریر۔ البتہ آیا نمبر 16 میں دونوں صورتوں میں اس لفظ کے آخر میں موجود الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، قواریر۔ اور تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے، قواریر۔ اور اس لفظ سے متعلق تفصیلات بھی آپ کو الفات السبعہ کے موضوع میں مل جائیں گی۔ حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے ہم سورۃ الحاقہ کی آیا نمبر 28 اور 29 کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں آیات کو ملا کر پڑھتے ہوئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آیا نمبر 28 کے آخر میں آنے والے لفظ مالیہ کے حرف ہا کو آیا نمبر 29 میں آنے والے لفظ ہلاکہ میں مدغم کرتے ہوئے دونوں آیات کو ملا کر اس طرح سے پڑھیں، ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آیا نمبر 28 کے بعد سخت کے قاعدہ کو اپلائی کریں، جس کی علامت آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آیا نمبر 28 کو آیا نمبر 29 کے ساتھ ملاتے ہوئے، یعنی ایک ہی سانس میں پڑھتے ہوئے، ہم آیا نمبر 28 کے بعد نیا سانس لیے بغیر مختصر سا وقفہ دیں گے اور ان 2 آیات کو اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے، ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ۔
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا نمبر 28 کے آخر میں ہم اپنی تلاوت کو روکیں اور پھر نئی سانس کے ساتھ آیا نمبر 29 کی تلاوت کریں، اور آیت کے آخر میں رکنا جائز بھی ہے اور یہ سننا بھی ہے۔ اور اس لفظ سے متعلق مزید تفصیلات آپ کو ادغام متماثلان اور سخت کے ٹاپکس میں مل سکتی ہیں۔ یہ اگلا لفظ آتانیہ سورہ نمل آیا نمبر 36 میں آیا ہے، اور حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ پر رکنے کے دو جائز طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کے آخر میں حرف یا کو مد کے طور پر پڑھتے ہوئے اس طرح سے رکیں، آتانی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے حرف یا کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ حرف نون پر جزم یا سکون کے قاعدہ کو اپلائی کریں گے اور اس طرح سے یہاں پر رکیں گے، آتان۔ البتہ یہ بات یہاں پر یاد رکھیے کہ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے حرف یا کو فتحہ کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس لفظ سے متعلق مزید تفصیلات آپ کو سلائیڈ میں موجود ان لنکس میں مل سکتی ہیں۔ یہ اگلا قاعدہ حرف را کی تفخیم اور ترقیق سے متعلق ہے۔ ان الفاظ مصر اور عین القطری، ان الفاظ پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے حرف را کو تفخیم یا ترقیق دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس لفظ مصر پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے ہم حرف را کو تفخیم کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے مصر، اور ترقیق کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے مصر، اور اس لفظ عین القطری پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے ہم حرف را کو تفخیم کے ساتھ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں عین القطر، اور ترقیق کے ساتھ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں عین القطر۔ البتہ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم حرف را کے واول کے مطابق ہی ان الفاظ کی تلاوت کریں گے، یعنی مصر میں حرف را تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا اور عین القطری میں حرف را ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور یہ اگلا لفظ فرقن، تلاوت کو اس لفظ پر جاری رکھتے ہوئے اور حرف قاف کو کسرتین کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہم حرف را کو تفخیم یا ترقیق دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی تفخیم کے ساتھ یہاں پر اپنی تلاوت کو ہم اس طرح سے جاری رکھیں گے فرقن، اور ترقیق کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے اس طرح سے کی جائے گی فرقن۔ البتہ تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم حرف را کو تفخیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے اس طرح سے فرق، اور ان الفاظ سے متعلق تفصیلات آپ کو تفخیم اور ترقیق کے ٹاپک میں مل سکتی ہیں۔ حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سخت کے قاعدے کی پیروی کرنا واجب ہے۔ پہلے والا مقام ہے سورۃ الکہف، جب ہم آیا نمبر 1 کو آیا نمبر 2 کے ساتھ ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں یہاں پر سخت کے قاعدہ کی پیروی کی جاتی ہے اس طرح سے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، یعنی آیا نمبر 1 کے بعد ہم سانس لیے بغیر آیا نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اگر قاری اپنی تلاوت کو آیا نمبر 1 کے بعد روکنا چاہ رہا ہے تو آیت کے آخر میں رکنا جائز ہے اور سننا ہے۔ اور دوسرا مقام ہے سورہ یاسین، جہاں پر اس لفظ ما رقدینا کے بعد آپ کو سخت اور قلع دونوں علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی تلاوت کو جاری رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں پر سخت کے قاعدہ کو اپلائی کیا جائے گا اس طرح سے مما رقدینا ھذا، تاہم یہاں پر قلع کی علامت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ تیسرا مقام ہے سورۃ القیامہ آیا نمبر 27،
جہاں پر سخت کے قاعدہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس طرح سے تلاوت کریں گے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اور یہ چوتھا مقام ہے سورۃ المطففین آیہ نمبر 14، اور سخت کے قاعدہ سے تلاوت کرتے ہوئے ہم اس کو کچھ اس طرح سے پڑھیں گے، کَلَّا بَلْ رَانَ۔ اور اس موضوع سے متعلق مزید تفصیلات آپ کو نیچے دیے گئے لنکس میں مل سکتی ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کا آغاز کریں گے، جہاں پر ہم ان الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے جو پہلے پڑھے ہوئے کسی بھی موضوع کے تحت نہیں آتے، لیکن حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ اور ان میں یہ پہلے والا لفظ سورہ ہود آیہ نمبر 41 میں ظاہر ہوا ہے۔ اس لفظ کو ایک خاص تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے نیچے ایک خاص علامت ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں تلاوت کرنے والے کو کچھ مختلف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم امالہ کے قاعدہ کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ امالہ کیا ہے۔ امالہ ایک ایسی آواز ہے جو حرف الف اور حرف یا کے درمیان سے آتی ہے۔ امالہ کی دو قسمیں ہیں، امالۃ صغریٰ اور امالۃ کبریٰ۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ امالۃ صغریٰ کی آواز حرف الف کے قریب اور حرف یا سے دور ہے، اور حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے قرآن میں کسی بھی مقام پر امالۃ صغریٰ کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، اور امالۃ کبریٰ کی آواز الف سے دور اور یا کے قریب ہے، اور حفص عاصم کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے قرآن میں صرف ایک لفظ ہے جہاں پر ہم امالۃ کبریٰ کے قاعدہ کو لاگو کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے مجریہا۔ یہاں پر ہم اس الف کی ادائیگی الف اور یا کے درمیان کی آواز نکالتے ہوئے کرتے ہیں، اور حرف را پر موجود زبر یا فتحہ کی ادائیگی فتحہ اور کسرہ کے درمیان کی آواز سے کی جاتی ہے، اس طرح سے مجریہا۔ ہم اس لفظ کو اس طرح سے نہیں پڑھتے مجراہا، یا پھر اس طرح سے مجریہا۔ اس لفظ کی ادائیگی امالۃ کبریٰ کے قاعدہ کو لاگو کرتے ہوئے اس طرح سے کی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا مجریہا۔ اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پر حفص عاصم طریقۃ شاطبیہ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے امالہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ اگلا لفظ سورہ فصلت آیہ نمبر 44 میں ظاہر ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لفظ تسہیل الحمزہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اعجمی۔ قرآن میں البتہ یہ لفظ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ کے بعد الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر ایک مخصوص نشان ہے جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پر قارئ کو کچھ مختلف کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ لفظ اس طرح سے ہے جہاں پر اس کے شروع میں دو حمزہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مصحف میں یہ آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ایک حمزہ اور اس کے بعد الف، تو یہ دوسرا حمزہ جو کہ الف کی طرح لکھا گیا ہے، اس کا تلفظ ہم تسہیل الحمزہ کے ساتھ کریں گے، اور تسہیل الحمزہ یہ ہے کہ حمزہ کی آواز حمزہ اور الف کے درمیان کی آواز سے کی جائے گی، یعنی پہلے والا حمزہ ہم واضح طور پر پڑھیں گے، لیکن دوسرا حمزہ جو کہ ایک مخصوص نشان کے ساتھ الف کی مانند لکھا گیا ہے، اس کو تسہیل الحمزہ کے قاعدہ کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھا جائے گا، اس طرح سے اعجمی۔ ویسے تو تسہیل الحمزہ کا یہ قاعدہ
ہم اپنی پہلی سلائیڈ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں پر 3 الفاظ میں ہم تسہیل الحمزہ کا قاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 الفاظ میں تسہیل الحمزہ ایک آپشن ہے اور ان الفاظ کو ہم ابدال کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس لفظ کی ادائیگی صرف تسہیل الحمزہ کے ساتھ ہی ہوگی، اس طرح سے اعجمی۔ یہ اگلا لفظ سورہ روم آیا نمبر 54 میں ظاہر ہوا ہے، جہاں پر یہ لفظ ضعف 3 بار آیا ہے، اور اس مخصوص آیت میں اس لفظ میں موجود حرف ضاد کو ہم فتحہ یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس آیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضعف یہاں پر 3 دفعہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس آیا میں یہاں پر حرف ضاد زبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی آیا میں یہ لفظ آپ کو ضاد پر پیش کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے دونوں طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے، البتہ یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ اس لفظ میں موجود حرف ضاد کو تمام جگہ پر زبر کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر تمام جگہ پر پیش کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اگر آپ نے پہلے والے لفظ میں موجود حرف ضاد کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے تو باقی 2 کو بھی آپ زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ نے پہلے والے حرف ضاد کو ضمہ یا پیش کے ساتھ پڑھا ہے تو باقی والے 2 الفاظ میں بھی حرف ضاد کو ضمہ یا پیش کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ اور یہ آخری قاعدہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے اس چھوٹے سے سین کے متعلق ہے جو حرف صاد کے اوپر یا نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں ان آیات میں اپنی تلاوت کرتے ہوئے حفص عاصم طریقۃ الشاطبیہ میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کی ادائیگی حرف سین کے ساتھ کریں، اس طرح سے وَيَبْسُطُ، اور یہاں پر کچھ اس طرح سے بَسْطُهُ۔ البتہ سورہ طور کی اس آیا میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم یہاں پر اس لفظ کو حرف سین کے ساتھ پڑھیں یا حرف صاد کے ساتھ پڑھیں، اس طرح سے المسیطرون یا پھر اس طرح سے المسیطرون۔ اور سورۃ الغاشیہ آیا نمبر 22 میں اس لفظ کو حرف صاد کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے بمسیطر۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ تجوید کورس مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف، تمام شکر، تمام حمد اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اور اس مقام تک پہنچایا، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کیا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور رحمت اس کام میں شامل نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس تجوید کورس کے تھرو جو بھی خیر آپ تک پہنچی یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کرم ہے، اور کہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اس علم کو ہمارے لیے جنت الفردوس الاعلی میں داخل ہونے کا سبب بنائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔